अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं कंप्लीट नावल रीड करने जा रही हूँ वो है हुए तुम मेहरबान, जो कि तहरीर है शादिया जमाल नैयर की। चलिए शुरू करते हैं। राइम, तुम्हें सोचने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? डेविड की सवालिया नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। सोचने के लिए तो एक माह, एक हफ्ता, एक दिन, एक घंटा या फिर एक लम्हा भी दरकार हो सकता है। वो अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में बोली थी। और तुम्हें? जॉन डेविड की नज़रों में सवाल हनूज मौजूद था। सिर्फ एक लम्हा। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। जॉन डेविड को उसके अल्फाज और अंदाज अक्सर उलझा कर रख देते थे। मुझे यह ऑफर मंजूर है। जॉन डेविड के मुंह से बेख्तियार एक तसल्ली बख्श सांस खारिज हुई थी। मुझे तवक्का तो नहीं थी। तुम्हारा जवाब यही मुझे तवक्का यही थी। तुम्हारा जवाब यही होगा। वो कुर्सी की बैग से पुश टिकाकर अब रिलैक्स अंदाज में झूल रहा था। दी वाइल्ड के स्टाफ में से तुम जिसे चाहो अपनी मावनत के लिए चुन सकती हो। जूलिया जोन्स। उसने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किए बिना जवाब दिया था। मेरे ख्याल से ऐसे मुश्किल टास्क में किसी मर्द की मावनत बेहतर साबित हो सकती है, जबकि मैं समझती हूँ कि ऐसे किसी भी टास्क में किसी दोस्त की मावनत बेहतरीन साबित हो सकती है। वो बर्जिस्तगी से बोली थी। ओके, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमने आज से ठीक 18 दिन बाद ये डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर लॉन्च करनी है। इस टास्क से मुतल्लिक फ़ाइल और नक्शा तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। बाकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तुम खुद डिसाइड कर लेना। बहुत बेहतर। वो अपना ब्लैक लेदर का बड़ा सा बैग कंधे पर लटकाए बाहर निकल आई थी। बाएं जानिब ग्लास विंडो के पार जूलिया जोन्स मोबाइल पर महवे गुफ्तगू थी। दूसरी तरफ कौन हो सकता है? राइम अच्छी तरह जानती थी, सो उसे डिस्टर्ब किए बिना दी वर्ल्ड की इस शानदार बिल्डिंग से बाहर निकल आई थी। वो अपनी निजी मसरूफियात के लिए ऑफिस जीप की जगह पब्लिक कन्वेंस को तरजीह देती थी। अपनी मखसूस सीट पर बैठते ही उसने जूलिया के नंबर पर एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट भेज दिया था। घर के अंदर दरवाजे की दाईं साइड पर क्रिस्टल के फ्लावर स्टैंड पर रखे ताज़ा पिंक रोज़ हमेशा की तरह उसे खुशामदीद कहने के लिए मौजूद थे। राइम, आज तुम पूरे 4 मिनट और 25 सेकंड लेट हो। ग्रैनी किचन में मसरूफ़ थी। वहीं से उसकी मौजूदगी महसूस करके बोली। 4 मिनट और 15 सेकंड। उसने अपने स्काई ब्लू जॉगर उछालते हुए तसही की थी। मैंने सर डेविड के नए प्रोजेक्ट के लिए हामी भर ली है। उसने ऊंची आवाज़ में इतला दी। हस्बे तवक्का ग्रैनी फौरन बाहर निकल आई। राइम, इस एक पुकार में सब कुछ था। मोहब्बत, खौफ, गुरेज, नाराज़ी और शायद तंबीह भी। ग्रैनी, आपको तो फ़ख्र होना चाहिए कि आपकी पोती इतनी बहादुर है जो इस खास प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई है, क्योंकि सर डेविड ने हर बार की तरह मुझे इस बार ऑर्डर नहीं किया बल्कि रिक्वेस्ट की है। मुझे फ़ख्र है कि मेरी पोती बहुत बहादुर है, लेकिन मैं इसे मीलों दूर उस घने जंगल में पाए जाने वाले मुख्तलिफ सांपों की मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजने पर खुद को तैयार नहीं पाती। वो थके थके अंदाज में गोया हुई थी। ग्रैनी, ये प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए बहुत अहम है। इसकी कामयाबी दी वाइल्ड में मेरी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम करने वाली है। फिर भी राइम, अगर मैं कहूँ तो तुम मत जाओ। तो मैं नहीं जाऊँगी। वो एक लम्हे का तौक़ुफ़ किए बगैर जल्दी से बोली। ग्रैनी उसे देख कर रह गई। लेकिन मैं अपनी पोती की एक और कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। ओह ग्रैनी, कुछ चल रहा है शायद। ग्रैनी ने फ़ौरन किचन की तरफ रुख किया। कॉल बेल बज रही थी। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। राइम, डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ इस जंगल में तो क्या, जहन्नुम में भी खुशी खुशी जाने को तैयार हूँ। लेकिन इस जौदत के बच्चे ने बहुत गड़बड़ कर दी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा वो कभी कभार इतना खूनख्वार क्यों हो जाता है। जूलिया जोन्स हस्बे आदत नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। इस बार क्या कहता है तुम्हारा रोमियो? क्या कहना है? बस मना कर दिया कि तुम्हें इस डेंजरस काम में उस बहादुर हसीना का साथ देने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल वो हमारे साथ होने वाले उस पिछले वाक़ये की वजह से बहुत कॉन्शियस हो गया है। बल्कि मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हें अब एहतियात से काम लेना चाहिए। और जूलिया, ग्रैनी ने आज स्पेगेटी बनाई है। राइम ने जल्दी से बात बदली क्योंकि वो ग्रैनी को किचन से निकलता देख चुकी थी। आहा! ग्रैनी की बनाई हुई स्पेगेटी खाकर ज़ायका हर बार कुछ नया और मुनफ़रिद सा लगता है। राइम की कोशिश कामयाब हुई थी। वो अब ग्रैनी से गले मिल रही थी। जलीलिया, जानती हो, अगर ग्रैनी को कोई मक्खन लगाए तो उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है। राइम ने उसे छेड़ा था। जबकि वो दोनों अब राइम के इस नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात डिस्कस कर रही थीं। राइम उन्हें देख कर रह गई। दोनों अपनी अपनी आदत के हाथों मजबूर थीं और 2 घंटों में ढेर सारा बोल चुकने के बाद जलेलिया के रोमियो की होंडा सिविक का हॉर्न सुनाई दिया था।
وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے سے باہر نکلتے نکلتے بھی وہ رائم کو ہدایات اور نصیحتیں کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ بلا دکان بولنے کی وجہ سے سر ڈیوڈ سے کئی بار اچھا خاصا جھاڑ چکے تھے۔ رائم کو سب سے دلچسپ بات یہ لگتی کہ اس کے منگیتر جودت کو اس کے ہر ٹاپک پر بنا رکے بولتے چلے جانے والی عادت نے اپنا اسیر بنایا ہوا تھا، جبکہ وہ خود جلیلیا کے لیے اچھا سامع ثابت ہوا تھا، اس لیے دونوں کی جوڑی پرفیکٹ تھی۔ اس نے ایک بار پھر سامان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کیمرہ، مائکروسکوپ، ویڈیو ریکارڈر، گن، چاقو، لائٹر، ہیڈ فون، ٹارچ، نقشہ وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ وہ گزشتہ 5 سالوں سے امریکہ، برازیل اور افریقہ کے مختلف خطرناک جنگلوں میں دی وائلڈ کے توسط جنگلی جانوروں کی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں جا چکی تھی۔ انتہائی پرخطر حالات اور واقعات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے اس کا ہر ٹور پہلے سے کہیں زیادہ شاندار اور کامیاب رہا تھا۔ اس بار پریشانی کی بات یہ تھی کہ جلیلیا جونز نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ سر ڈیوڈ نے ایک بار پھر اسے دی وائلڈ کے اسٹاف میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جانے کی آفر کی تھی، لیکن وہ جلیلیا کے علاوہ کسی دوسرے کی بجائے ہمیشہ اکیلے میں خود کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی۔ وہ باصلاحیت اور تجربہ کار تھی، اس لیے سر ڈیوڈ نے سارا معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی انہیں دلچسپی 120 قسم کی سانپوں پر مبنی اسنیک ڈاکومنٹری میں تھی، جو اس نے ڈریگن ایئر کے موقع پر اپنے چینل پر آن ایئر کرنی تھی۔ البتہ گرینی اس کے لیے اس بار ہمیشہ سے کہیں زیادہ فکر مند تھی۔ رائم نے جانے سے پہلے اپنا سارا وقت ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے بتایا تھا اور انہیں ذہنی طور پر ریلیکس کرتی رہی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں دی وائلڈ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہر بار کی طرح ان کی یہ دھمکی سن کر رائم کو ہنسی آ گئی تھی۔ مجھے ہر لمحہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی۔ اس نے زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے جیپ سٹارٹ کر دی تھی۔ شہر کی حدود سے نکلنے سے پہلے اس نے جیپ ایک سپر اسٹور کے سامنے روک دی تھی۔ ضرورت کے مطابق خشک خوراک، منرل واٹر، جنک فوڈ اور اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں خریدیں۔ بہرحال وہ اتنے دن اس جنگل میں کسی قسمہ پرسی کی حالت میں نہیں گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایسی جگہوں پر ان چیزوں کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ لہجہ بہ لہجہ دور ہوتی لائٹس اور ناہموار راستوں نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ میکسیکو جیسے ہنگامہ خیز اور پر رونق شہر کی حدود سے باہر نکل چکی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے جیپ روک دی۔ اس کی پرسوچ نظریں نقشے پر دوڑ رہی تھیں۔ اس کے سامنے جنگل تک پہنچنے کے لیے 2 راستے موجود تھے اور اسے نہایت سوچ سمجھ کر ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا تھا، اور اس نے شارٹ کٹ کے بجائے قدرے طویل راستے کو ترجیح دی تھی، کیونکہ دوسرے مختصر راستے میں اسے ایک بڑے سمندری حصے سے واسطہ پڑ سکتا تھا، جو کہ اسے قطعی مناسب نہیں لگا، اور اسے اس وقت جلیلیا کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی کلائی پر بندھی قیمتی رسٹ واچ شام کے 5 بجا رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کی رسٹ واچ پر لگے ننھے منھے ڈائمنڈز چمک رہے تھے۔ 3 سال قبل سوئمنگ مقابلہ جیتنے پر گرینی نے اسے رسٹ واچ گفٹ کی تھی، اور تب سے لے کر آج تک بے حد نفیس یہ گھڑی اس کی کلائی کی زینت بنی ہوئی تھی۔ اگرچہ دھرتی پر شام ابھی پوری طرح نہیں اتری تھی، لیکن اس گہرے جنگل میں اس وقت رات کے کسی پہر کا گمان ہو رہا تھا۔ جنگل اس کی توقع سے کہیں زیادہ گھنا اور تاریک تھا۔ جنگلی جانوروں کی عجیب و غریب آوازوں کے ساتھ اس کی جیپ کی آواز ماحول میں عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ یہ جنگل کی ابتدائی حدود تھی اور وہ تاریکی کی وجہ سے ارد گرد کا اندازہ لگانے سے قاصر تھی۔ بہرحال وہ اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے جیپ روک دی۔ مسلسل ڈرائیونگ کی وجہ سے وہ بہت تھک چکی تھی۔ پاؤں جاگرز کے قید سے آزاد کیے، جن پر وہ ہلکی ہلکی سوجن محسوس کر سکتی تھی۔ اپنی اس مخصوص طرز کی جیپ کے پچھلے حصے کو وہ ڈائننگ روم، بیڈ روم اور کچن کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ اپنے لیے کیٹل میں چائے تیار کی اور بسکٹ کا پیکٹ کھول کر اپنی بھوک مٹانے کا انتظام کیا۔ جلیلیا اس کے کسی پروجیکٹ کے دوران کسی جنگل میں ایسے شاہانہ انداز دیکھ کر کہا کرتی تھی، رائم تم جنگل میں بھی اس ٹھاٹھ سے رہتی ہوگی، کیا ہی کوئی ملکہ اپنے محل میں رہتی ہوگی؟ اور وہ ہنس کر جواباً کہتی، جو آرام آپ کی دسترس میں ہو اس کے لیے خود کو ترسانا بیوقوفی کہلاتا ہے۔ قریب چند فٹ کے فاصلے پر پیڑ کی ٹہنیوں سے لٹکتے بندروں نے اسے دیکھ کر مخصوص آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ اوہ، ایک گودے دار جنگلی پھل ٹھا کر کے جیپ کی بونٹ پر لگا تھا۔ کسی مہمان کی خوش آمدید کہنے کا یہ طریقہ نہایت واہیات ہے۔ اس نے ایک دزیدہ نظر مائل بشرارت بندر پر ڈالی تھی، لیکن اس وقت کسی جنگلی بندر سے چھیڑخانی کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے قدرے ریلیکس انداز میں ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گئی۔ جیپ کے شیشے اس نے احتیاطاً چڑھا دیے تھے۔ جنگل کی پہلی رات میں اتنی جلدی نیند کی امید رکھنا عبث تھا۔ گرینی اس وقت کیا کر رہی ہوں گی؟ اس کی سوچ کا پنچھی دور کہیں اڑان بھر رہا تھا۔ ڈنر سے فارغ ہو کر بلیک کافی کا مگ تھامے اپنے مخصوص
काउच पर बैठकर वो राइम को अपने दिन भर की रूटीन का हाल सुनाया करती थी। राइम उनकी बातें सुनने के साथ साथ चैनल सर्चिंग भी जारी रखती। मैं किसी दिन ये रिमोट छुपा दूंगी, कुछ भी टिकट नहीं देखने देती हो। वो अक्सर उसकी चैनल सर्चिंग से बुरी तरह चिढ़ जाती थी। रात हौले हौले बीत रही थी। वह ज़ेरे लब अपनी फेवरेट पोइम गुनगुनाते हुए लाशऊरी तौर पर इस वक्त ग्रैनी और अपने लग्जरी बेडरूम फ्लावर स्टैंड पर रखे ताज़ा पिंक रोज़ को मिस कर रही थी। सुबह उसकी आंख कदरे ताखिर से खुली थी। जंगली जानवरों की अजीबो-गरीब मिली-जुली आवाज़ों ने उसे एहसास दिलाया कि वो इस वक्त अपने घर में नहीं, बल्कि कोसों दूर एक जंगल में मौजूद है। घर में उसकी आंख हमेशा ग्रैनी के हल्के-फुल्के कुछ गुनगुनाने की आवाज़ पर खुलती थी। वो क्या पढ़ती थी, उसने ज़हन पर जोर दिया था। देन विच ऑफ द फेवर ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई? और तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उसे याद आया था। ग्रैनी की मदभरी आवाज़ उसकी समातों में कोई अमृत सा घोल देती थी और अब वो लाशऊरी तौर पर इन्हीं अल्फाज को ज़ेरे लब दोहरा रही थी। हल्का-फुल्का नाश्ता करने के बाद उसने अपने कंधों से नीचे आते स्टेप कटिंग सिल्की बालों की ऊंची सी पोनी टेल बनाई थी। ये मखसूस हेयर स्टाइल उसकी कदरे उठी हुई गर्दन को मजीद नुमाया कर देता था। बंदर बहुत खामोशी से उसकी सारी कार्रवाई मुलाहिजा कर रहे थे। एक भूरा बंदर हिम्मत करके उसकी जीप के करीब आ गया। सुनो, अगरचे तुम नाफरमान कबीले से हो, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे दोस्ती करके अच्छा लगेगा। उसने च्युइंगम का रैपर उतारा, आधा हिस्सा अपने मुंह में डाला और आधा बंदर की तरफ बढ़ा दिया। एक दोस्ताना पेशकश की थी। उसने च्युइंगम का गुब्बारा बंदर के मुंह के करीब आकर फोड़ा था। बंदर को शायद ये मशगला अच्छा लगा था, इसलिए वो भी गुब्बारा बनाने की कोशिश करने लगा। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी चीज़ों की हिफाजत करना भी मेज़बानी और दोस्ती के ज़मरे में आता है, ठीक है? और वो उसके सर को सहलाती बाहर निकल आई थी। ब्लैक लेदर का मखसूस बैग उसके कंधे पर झूल रहा था। रस्सी नुमा लचकीली शाखों का एक जाल सा ज़मीन पर फैला हुआ था, जो किसी ऑक्टोपस की तरह पैरों को अपने शिकंजे में जकड़ने के दर पर लग रही थी। राइम बहुत एहतियात से आगे कदम बढ़ा रही थी। वो जानती थी कि उसकी ज़रा सी लापरवाही उसके लिए किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। 10 साल पहले इसी जंगल में एक अमेरिकन हाइकर जंगली बिल्लियों से उलझकर नीचे गिर गई थी। उसे चोट लगी थी और ठीक एक माह बाद 90 खोजियों पर मुश्तमिल दस्ते को उसकी गली सड़ी लाश मिली थी। अरे वाह! राइम को थोड़े से फासले पर पेड़ की शाखों पर लटकता अपना पहला शिकार नजर आ गया था। ये करीब 2 फुट लंबा इंतहाई जहरीला सांप था, जिसे बरचे जैसे सड़ वाला सांप कहा जाता था। उसके डसने से सिर्फ 2 घंटे बाद आदमी का काम तमाम हो सकता है। अरे बाप रे! राइम उसके कुछ क्लोजअप ले रही थी कि सांप ने एकदम जहर उगल दिया था, जिसके कुछ छींटे कैमरे पर भी पड़े थे। मेरे साथ ताउन करने का शुक्रिया। वो मुतमईन से आगे बढ़ गई थी। वो माइक्रोस्कोप आंखों से लगाए इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी कि अचानक ठिठक कर रुक गई। कुछ फासले पर कदरे ढलवान जगह पर उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। उसने माइक्रोस्कोप की पावर कुछ और बढ़ा दी। मंजर अब वाज़ेह हो गया था। ओह माय गॉड! उसने तेजी से भागते हुए दरमियानी फासला तय किया। ये जो कोई भी था इस वक्त शदीद जख्मी हालत में करा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और दर्द की शिद्दत के बायस निचला होंठ सख्ती से दांतों में दबाया हुआ था। राइम घुटनों के बल उसके करीब बैठ गई थी। देखो, अगर तुम हिम्मत करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। वो शिश्ता अंग्रेजी में गोया हुआ था। कोशिश तो कर सकते हो ना? उसने जरा सी आंखें खोलकर राइम को देखने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही पल फिर से आंखें मूंद ली। यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई सुपरमैन नहीं आएगा। तुम्हें हिम्मत करके मेरी जीप तक चलना होगा। मैं तुम्हें सहारा दूंगी। वो अपनी तमाम हिम्मतें जमा करता बमुश्किल खड़ा होने में कामयाब हुआ था। उसका एक बाजू राइम के कंधे पर टिका हुआ था, जबकि आंखें बंद थीं। राइम आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ कदम बढ़ाने लगी। हालांकि वो चलने में अपनी पूरी कोशिश और ताकत सर्व कर रहा था, फिर भी राइम को लगा जैसे उसका सारा बोझ उसी ने उठा लिया हो। 15 मिनट की ये मुसाफिर नहायत थका देने वाली थी। जीप के करीब पहुंचकर वो पेड़ के तने से करीब टेक लगाकर बेदम सा बैठ गया था। राइम उसके जख्मों का जायजा ले रही थी। सिर्फ एक टांग बुरी तरह जख्मी थी, जबकि बाकी सारे जिस्म पर मामूली खराशी आई थी। वो जीप से अपना इमरजेंसी फर्स्ट एड बॉक्स ले आई थी। जख्म साफ करके उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने के बाद ट्यूब लगाई और कसकर पट्टी बांध दी थी। चेहरे, बाजू और हाथों वगैरह पर आई मामूली खराशें डेटॉल से साफ कर दी थी। पानी? तुम्हें तुम्हारे पास पानी होगा? वो हल्के से कराहा था। राइम ने पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी थी और वो सिर्फ 2 सांसों में पूरी बोतल खाली कर गया था। न जाने वो कब से प्यासा था।
اور اس وقت شاید ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ رائم نے چائے میں پین کلر گھول کر مکس کر کے اسے دی تھی۔ یہ چائے تمہاری انرجی بحال کرنے میں خاصی مددگار ثابت ہوگی۔ وہ پوری آنکھیں کھول کر قدرے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید وہ جنگل میں ایسی نوازشات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ رائم نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے مگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ لگتا ہے اب اسے گیسٹ روم کے طور پر بھی استعمال کرنا ہوگا۔ وہ جیپ کے پچھلے حصے کا ناقدانہ جائزہ لے رہی تھی۔ نوجوان اگرچہ مضبوط قد و قامت کا مالک تھا، پھر بھی رائم نے کم از کم اس کے لیٹنے کے لیے گنجائش پیدا کر دی تھی۔ وہ ہاتھ چھاڑتے ہوئے پیچھے ہٹی اور اسے کھینچ تان کر اندر لٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سنو، مجھے کچھ کام ہے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، تب تک تم تسلی سے آرام کرو۔ رائم نے جیپ کے شیشے ایک بار پھر چڑھا دیے تھے۔ شاخآور آسمان کے سینے پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن کئی فٹ اونچے درختوں کی شاخیں اوپر کہیں آپس میں گلے ملتی سورج کی کرنوں کو زمین تک آنے میں ناکام بنا رہی تھیں۔ دائیں جانب اسے کچھ مدھم سا شور سنائی دے رہا تھا، جس کے تعاقب میں وہ قدم آگے بڑھاتی رہی۔ یہ شور پتھروں سے ٹکراتی پانی کا تھا۔ اسے ایک ندی مل گئی تھی جس کا رواں پانی بے حد شفاف تھا۔ رائم کو ندی دیکھ کر یہ گونا اطمینان حاصل ہوا۔ وہ اسے اپنے حمام کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ جنگل کی ندیاں دیکھنے میں خوبصورت صحیح، لیکن خطروں سے خالی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر کئی زہریلے جانور چھپے ہوتے ہیں۔ اسے ایک چکنے پتھر پر زہریلا ڈاٹ فراگ نظر آیا تھا، کالے رنگ کا بڑا سا مینڈک جس کے جسم پر سبز دھبے تھے۔ کولمبیا میں لوگ اس کا زہر تیروں پر لگاتے ہیں۔ اس طرح کے مینڈک اور کیکڑے وغیرہ جلیلیا کے فیورٹ تھے۔ انہیں پکڑ کر وہ اپنے لیے ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کرتی تھی۔ اگرچہ اس نے رائم کو کبھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی آفر نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان انگریڈینٹ سے بنائی جانے والی ڈش اس کے مذہب میں ممنوع ہے۔ اسے ایک دم جلیلیا یاد آ گئی تھی۔ جلیلیا نے اسے اچھی طرح یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ روزانہ دی وائلڈ جانے سے پہلے گرینی کے ہاں چکر لگائے گی، بلکہ شام کی چائے بھی ان کے ساتھ پینے کی کوشش کرے گی، اور ہر سیٹرڈے کو انہیں چیک اپ کے لیے ڈاکٹر اینتھونی کے پاس بھی لے جائے گی، اور رائم کو یقین تھا وہ یقیناً ایسا ہی کرے گی۔ انہی سوچوں میں گم وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ اسے بے تحاشا بھوک کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ صبح سے اس نے چائے اور چند بسکٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور اب تو مہمان کی خاطر تواضع کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرنا تھا۔ تمہاری ٹانگ کا درد اب کیسا ہے؟ رائم اپنا بلیک لیدر کا بیگ کندھے سے اتار کر قدرے جھکی تو اس کے پونی ٹیل میں بندھے سنہری بال ایک دم کندھے پر آ گرے۔ پہلے سے بہت بہتر۔ اس تمام عرصے میں وہ پہلی بار ہلکے سے مسکرایا تھا۔ اس شخص کی آنکھیں بہت عجیب ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت کم اتنی ڈارک براؤن آنکھیں دیکھی ہیں۔ رائم سر جھٹکتے ہوئے کچن کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ اپنا فیورٹ پاستا بنا رہی تھی، اور اجنبی بہت خاموشی سے اسے کام کرتا دیکھتا رہا۔ آ جاؤ۔ رائم کے پکارنے پر وہ آہستگی سے لنگڑا کر چلتا ہوا آیا، اور کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ رغبت سے پاستا کھانے لگا۔ شاید اس نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ لگتا ہے ٹارزن انکل اپنی سلطنت اس کے حوالے کر گئے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا تھا۔ اگر تم اس وقت وہاں نہ آتی تو یقیناً میں جنگلی جانوروں کا شاندار ڈنر بن چکا ہوتا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے میں نے ان بیچاروں کی متوقع دعوت کا مزہ خراب کر دیا۔ وہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ تم جاننا چاہو گی کہ میں اس حالت میں تمہیں وہاں پڑا کیوں ملا؟ وہ شاید رائم کو اس حادثے کی رودات سنانا چاہتا تھا۔ وہ کھائی دیکھنے میں بلا شبہ بہت اٹریکٹیو ہے، لیکن محض گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے اندر چھلانگ لگانا ایک احمقانہ حرکت تھی تمہاری۔ غلط اندازے مت لگاؤ، اس نے ٹوکا۔ غلطی سے تو یقیناً نہیں گرے ہوگے، کیونکہ کھائی صاف نظر آ رہی تھی۔ رائم نے ناک پر سے گویا مکھی اڑائی تھی۔ ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اور کوئی جان بوجھ کر خود کو موت کے منہ میں دھکیلنا نہیں چاہتا۔ عجیب لڑکی تھی اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہ دے رہی تھی۔ کسی خطرناک جنگل میں پروٹیکشن فیلڈ کا خیال کیے بغیر مٹر گشت کرنا خود کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہی کہتے ہیں۔ رائم کو نہ جانے کیوں اس اجنبی کو چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا، حالانکہ وہ اتنی شریر کبھی نہ رہی تھی۔ دیکھو، تمہیں اگر سچ نہیں سننا تو بے شک مت سنو، لیکن برائے مہربانی غلط اندازے تو مت لگاؤ۔ وہ ایک دم جیسے خفا ہو گیا تھا۔ میرے خیال سے اب سو جانا چاہیے۔ رائم فرنٹ سیٹ پر جیسے تیسے کر کے لیٹ گئی تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر وہ بازو آنکھوں پر رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اف، یہ مچھر! وہ بری طرح بڑبڑایا۔ ہاں، تم اردو بول سکتے ہو؟
رائم خوشگوار حیرت میں گر کر کہتی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، نہ صرف بول سکتا ہوں بلکہ اچھی طرح سمجھ بھی سکتا ہوں۔ ارے واہ، پورے دن پہلی بار تم نے کوئی پتے کی بات کی ہے، رائم خوش ہو کر بولی، جبکہ وہ لب بھینچے ایک بار پھر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلی رات کے مقابلے میں رائم کو اس رات بہت ٹوٹ کر نیند آئی تھی۔ حالانکہ وہ جیپ میں تنہا نہیں تھی، لیکن گرینی کی کہی بات اب سمجھ میں آئی تھی کہ اوپر والے نے عورت کے اندر ایک خاص حس رکھی ہوئی ہے جو اسے بروقت مرد کی بدلتی نگاہ، نیت یا ارادے سے باخبر کر دیتی ہے۔ یہ روشن پیشانی والا اجنبی بد نیت اور بد کردار نہیں ہے۔ بد کردار نہیں ہے، اتنا تو بہرحال وہ جان ہی چکی تھی۔ صبح بھی پوری طرح جنگل میں بیدار نہیں ہوئی تھی۔ قریبی کہیں میٹھی آواز والی چڑیا چمک رہی تھی، کہیں قریبی کہیں میٹھی آواز والی چڑیا چہک رہی تھی۔ رائم نے تحدے نگاہ پہلے سبزے کو اپنی نظروں میں سموتے ہوئے فطرت کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ وہ اپنا بلیک لیدر کا بیگ سنبھالتی باہر نکل آئی، جبکہ وہ ساری رات مچھروں سے نبرد آزما ہونے کے بعد اب قدرے سکون سے سو رہا تھا۔ ہاں، اتنی بے وقوف تو میں ہرگز نہیں ہوں۔ پیڑ سے لٹکتے گہرے سبز رنگ کے سانپ کو وہ شاخ سمجھ کر پکڑنے ہی والی تھی کہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ یہ ایک پتلا سا لیکن انتہائی پھرتیلا سانپ تھا جو کہ زیادہ تر درختوں پر رہنے کو ترجیح دیتا۔ رائم کو اس کی خوبصورتی نے بہت متاثر کیا تھا۔ ہاؤ، وہ اچانک پیچھے سے آ کر بہت زور سے بولا تھا۔ رائم مارے خوف کے اچھل ہی پڑی تھی۔ ہاں ہاں، تم اتنی بہادر تو ہو نہیں جتنی میں تمہیں سمجھ رہا تھا۔ سارے امپریشن کی واٹ لگا دی۔ میں اتنی بزدل بھی نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ ویسے بھی مجھے جانوروں سے نہیں بلکہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ تمہاری ٹانگ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، زیادہ چلنا نامناسب ہوگا۔ تم ڈاکٹر ہو؟ وہ پام ٹری کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے خیال میں ہر انسان کے اندر ایک ڈاکٹر چھپا ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی مصیبت یا ضرورت کے وقت پوری طرح بیدار ہو جاتا ہے۔ رائم نے سرخ چونٹیوں کی لمبی سی قطار کو دیکھتے سکون سے کہا، جو پتے اٹھائے کہیں اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے رائم کی بات سنتا اب رنگ بدلتے گریگیٹ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ڈیئر، تمہیں تو شاید معلوم بھی نہیں کہ دنیا میں کتنی مثالیں تمہارے نام سے دی جاتی ہیں۔ رائم اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ہاتھیوں کے چہرے کے ایکسپریشن نہ جانے اتنے اداس سے کیوں ہوتے ہیں۔ ان کی ویران آنکھوں میں کوئی دکھ سا ہلکورے لیتا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک سوگوار سا حزن پھیلا نظر آتا ہے۔ رائم مائکروسکوپ سے پانی پینے کی غرض سے ندی کی اور بڑھتے ہاتھیوں کے جھنڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا فلسفہ ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان صاحب کی بیگم بہت جھگڑالو واقع ہوئی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے ایک دم نالائق ہوں اور والدین کی توقعات پر پورا نہ اترتے ہوں۔ اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ غم روزگار نے ان کے چہرے کی ساری رونق چھین کر ان آنکھوں میں اداسی بھر دی ہو۔ رائم اس کے تبصرے پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ کاش میں یہ خوبصورت منظر ہمیشہ کے لیے اپنے کیمرے میں محسوس کر سکتا۔ وہ بہت کم کسی بات پر اس طرح بے ساختہ ہنستی تھی، اسی لیے اپنی جھپ مٹانے کے لیے جلدی سے بول پڑی، تم فوٹوگرافر ہو؟ جناب، میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں اور 12 سال کی عمر سے اس پیشے سے وابستہ ہوں۔ دل موہ لینے والے خوبصورت قدرتی مناظر کو قریب سے دیکھنے اور انہیں کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے کے لیے سینکڑوں وادیوں میں غزاروں، جنگلوں، پہاڑوں، ندی نالوں وغیرہ میں جا چکا ہوں۔ لیکن اس بار کچھ نیا، کچھ انوکھا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اسے موقع مل گیا تھا اپنے بارے میں کچھ بولنے کا۔ یقیناً تم نے مشہور فوٹوگرافر عزت ناصر کے بارے میں تو بہت کچھ سن رکھا ہوگا، اور اگر چاہو تو اپنی خوش قسمتی پر رشک کر سکتی ہو کہ اس مایہ ناز فوٹوگرافر کی مدد کرنے کی سعادت تمہیں حاصل ہوئی ہے۔ وہ اب ارد گرد کا جائزہ لیتا لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ رائم کو ایک بار پھر ہنسی آنے لگی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز حقیقتاً بہت دلچسپ تھا اور بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کا رنگ کچھ اور گہرا ہو جاتا۔ رائم نے بہت مشکل سے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ اپنی بائیں جانب زمین پر گرے بے شمار زرد سوکھے پتوں کے ڈھیر میں سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک دم چوکس ہو کر اس جانب مڑی۔ اوہ، شکر ہے مجھے اس کے پیچھے زیادہ خوار نہیں ہونا پڑا۔ وہ تیزی سے پتوں پر رینگتے سنگتوری کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ یہ سانپ دوسرے سانپوں کے مقابلے میں نسبتاً کم زہریلا تھا، لیکن اس کے پھن پھیلانے کا انداز مقابل کو اپنی حد میں رہنے کا اشارہ دیتا تھا۔ عزت بہت رشک سے اسے دیکھ رہا تھا۔
जो 4 फुट लंबे फन फैलाए सांप के बहुत करीब से वीडियो बना रही थी। साफ लग रहा था कि वो ऐसे कामों में खासी तजुर्बाकार है। तुम अगर 1 इंच मजीद आगे बढ़ती तो ये सांप तुम्हारा काम तमाम कर चुका होता। नहीं, ये अच्छी तरह जानता था कि मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, बस यूं ही मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। राइम ने कैमरा ऑफ कर दिया। तुम मजीद कितने दिन मुझे जंगल में अपने साथ ख्वार करने का इरादा रखती हो? बॉब वापसी के लिए कदम बढ़ा रहे थे। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। वैसे भी जब तक मेरा काम मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से जाने का सोच भी नहीं सकती, चाहे इसके लिए तुम्हें पूरा महीना क्यों ना लग जाए। नहीं, खैर इतना ज़्यादा अरसा तो नहीं लगेगा। तुम यहाँ अपनी जान मुश्किल में डालकर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रही हो, और वो दी वाइल्ड का कुसट एमडी जॉन डेविड मुझे महज चंद $100 तुम्हारी हथेली पर रखकर अपने चैनल को मजीद कैश करवाएगा। एक नंबर का खुदगर्ज आदमी है वो। राइम को हैरत नहीं हुई थी। यकीनन उसने जीप में पड़े पेपर्स और कार्ड्स वगैरह देख लिए थे। ये मेरा शौक है, और अपने शौक की तकमील के लिए इंसान अमूमन अपने नफ़ा और नुकसान की परवाह नहीं करता। और वैसे भी माया नाज फोटोग्राफर को मेरी फिक्र में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। इज़्ज़त उसे देखकर रह गया। वो अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। रात का न जाने कौन सा पहर था। कुछ अजीब से एहसास के तहत इज़्ज़त की आंख खुल गई थी। वो चंद लम्हों के लिए अंधेरे में गैर मामूलीपन खोजता रहा था। अचानक उसके जहन में धमाका हुआ और वो झटके से उठ बैठा। फ्रंट सीट पर राइम मौजूद नहीं थी। वो हवास बाख्ता सख्त वहशत के आलम में टॉर्च उठाए बाहर निकल आया था। चारों ओर तारीकी की दबीज चादर तनी हुई थी, जिसमें जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें छेद डाल रही थी। बाउंड्री पर कोई परिंदा जोर से फड़फड़ाया था। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ माहौल को मजीद वहशतनाक बना रही थी। राइम, इज़्ज़त ने आहिस्तगी से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चलकर पीछे मुड़ी और पानी में जोरदार चबाका हुआ था। राइम बेबसी से खुद से दूर होते लहरों में डूबते उबरते एनाकोंडा को देख रही थी। इज़्ज़त ने उसका सारा काम बिगाड़ दिया था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो राइम का हाथ खींचते हुए वापस मुड़ा था। मेरा दिल चाह रहा है कि कोई वजनी चीज़ उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूं। कितनी देर से मैं उसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तुम सुकून से मुझे अपना काम क्यों नहीं करने देते? राइम इस पर बुरी तरह बरसी थी। माना कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अपनी जान अपने हाथों से मौत के मुंह में देने का तुम्हें कोई हक नहीं, समझी? वो उसकी सारी मुज़ाहिमत नज़रअंदाज करता मजबूती से उसका बाजू दबोचे जीभ तक ले आया था। गले पड़ी नेकी इसे ही कहते हैं शायद। राइम को इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था। बाकी की रात उसने गुस्से से उबलते सोते जागते गुजारी थी। सूरज ने अंगड़ाई लेकर अपनी नोखेज चमकीली किरणें धरती पर अंवारी थीं। इज़्ज़त फ्रेशता सीटी पर शोख धुन बजाता उसके सामान का जायजा ले रहा था। आज वो अपने हाथों से नाश्ता बनाना चाह रहा था। मुझे शानदार सा नाश्ता तैयार करने के लिए तुम्हारी ये वाली चीज़ें चाहिए, ले लूँ? वो तहजीब का मुजाहरा करता उसके सामान की तरफ इशारा करता इजाज़त तलब कर रहा था। राइम ने एक नज़र उसे देखा और फिर नज़रों का जाविया बदलकर पेड़ों पर उछलते कूदते बंदरों को देखने लगी। मशरक़ में औरत की खामोशी को हाँ समझा जाता है। इज़्ज़त ने खुद ही जवाब अख़ज़ करके अपने काम की सारी चीज़ें निकाल ली थीं। मैम, आकर नाश्ता कर लें। बहुत कर लिया आपने हमारी मेहमान नवाजी, अब ज़रा हमें अपनी खिदमत का मौका देंगी? राइम ने खफगी भरी नज़र उस पर डाली और खाना शुरू कर दिया। वो दोनों छोटी छोटी घास पर एक दूसरे के सामने आलती पालती मारे यूं मगन होकर नाश्ता कर रहे थे, गोया कि उनकी यही रूटीन रही हो। इतना सोगवार होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुस्त सांप था। यकीनन अभी तक उसी नदी के किनारे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा होगा। वो उसका मुंह ठीक करने के जतन कर रहा था। बल्कि मुझे तो लगता है उसे पता नहीं चल सका होगा कि दी वाइल्ड की बहादुर हसीना उससे शर्फ़े मुलाकात हासिल करने आई हुई हैं, वरना वो यूं दम दबाकर हर किस ना भागता। राय मुझसे घूरते हुए हंस पड़ी थी। मैंने ज़िंदगी में एक साथ इतना सुनहरीपन पहले कभी नहीं देखा। क्या मतलब? वो उसकी गैर मुतवक्का बात सुनकर कदरे हैरान हो गई थी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी पलकें, तुम्हारे बाल, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी मुस्कुराहट में इतना सुनहरीपन क्यों झलकता है राइम? वो सीने पर बाजू लपेटे हैरान होकर उसे पूछ रहा था। राइम बुरी तरह चटपटा गई थी। मायानाज फोटोग्राफर इज़्ज़त नासिर का शजर नसब किसी शायर से तो नहीं मिलता? वो बात को मजाक में उड़ा रही थी।
ओहो, तुम इस लफ्ज़ का पीछा छोड़ क्यों नहीं सकती? मायानाथ फोटोग्राफर। वो कुछ जिद सा होकर उठ खड़ा हुआ। राइम जल्दी से अपना ब्लैक लेदर का बैग संभालती उसके पीछे भाग कर आई थी, और इज़्ज़त का कहना सच साबित हुआ। नदी के किनारे एनाकोंडा मिल गया था। बेहद लंबा। राइम की सारी हिस्सें उसके क्लोजअप लेने, वीडियो बनाने और हरकतों सकनात नोट करने में लग गई थीं, और उसे ज़िंदगी में पहली बार किसी सांप से डर लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अपने शिकार को सालिम निगलने के बाद वो डकार तक नहीं लेता। राइम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ज़िंदगी आम लोगों से मुख्तलिफ है? तुम्हें इस वक्त इन जंगली जानवरों के पीछे हलकान होने के बजाय अपने पेरेंट्स के साथ गपशप करनी चाहिए, अपने बहन भाइयों के साथ हल्ला गुल्ला और कोई ज़बरदस्त सी मूवी देखनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, शॉपिंग पार्टीज़ वगैरह में हिस्सा लेना चाहिए। ये सब तुम्हारी उम्र का तकाजा है। एक शौक की खातिर इतना कुछ पीछे छोड़ देना खुद अपने साथ नाइंसाफ़ी है। इज़्ज़त एक बड़े से काले पत्थर पर बैठा संजीदगी से कह रहा था। मेरे पास फैमिली के नाम पर सिर्फ ग्रैनी है। राइम ने एक छोटा सा पत्थर पानी में फेंका। एक दायरा सा पानी में बनता चला गया। तुम्हारे पेरेंट्स? मेरी पैदाइश के सिर्फ 2 साल बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और उनके मरने के सिर्फ 6 दिन बाद मेरी मम्मी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से जर्मनी में शादी कर ली। अलबत्ता जाने से पहले ग्रैनी के पास आई थी कि अगर वो मुझे अपने पास रख लें तो इन्हें अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इनका बॉयफ्रेंड उनके साबका शौहर की औलाद अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं। अपने जवान साल बेटे को खो देने के बाद ग्रैनी के लिए जिंदा रहने में इकलौता जवाब यही था। बरसों बरसों पहले वो अपना सब कुछ पाकिस्तान छोड़ आई थी। मम्मी ने अपना पहला और आखिरी एहसान मुझे ग्रैनी की गोद में डालकर किया था, और मैं उनके इस एहसान के लिए हकीकतन ममनून हूँ। वो बहुत उदासी से अपना सबसे बड़ा दुख, अपनी सब महरूमियाँ उस शख्स से शेयर कर रही थी जिसके बारे में वो खुद कुछ भी नहीं जानती थी। ग्रैनी बरसों से एक फ्लावर शॉप पर काम करती आ रही हैं। उन्हें फूलों से इश्क है, और वो फूलों की ज़ुबान में अपने जज्बात एहसासात का इजहार करती हैं। मैं उनके चमन का वो वाहिद फूल हूँ जिसकी टहनी से कांटे हटाने के लिए उन्होंने अपनी उंगलियों के फिगार होने की भी परवाह नहीं की। इज़्ज़त बहुत तवज्जो से उसका एक एक लफ्ज़ सुन रहा था। मैं नहीं जानती फैमिली क्या होती है, बाप की शफ़क़त कैसी होती है। माँ के होते हुए भी मुझे कभी उनकी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ। तब भी नहीं जब वो हर माह चंद मिनट के लिए जर्मनी से फ़ोन करके रस्मी अंदाज में मेरी खैरियत मेरी खैरियत मालूम करती हैं, और मुझे अपना ख्याल रखने को कहती हैं। कहने बाय कहने से पहले जब वो किसी मामूल की तरह आई लव यू कहती हैं तो मुझे दुनिया की सबसे झूठी औरत लगती हैं। मुझे नहीं मालूम जब बहनें आपस में अपने सीक्रेट शेयर करती होंगी तो उन्हें क्या फ़ील होता है। जब भाई अपने छोटे कामों के लिए बहनों को तंग करते हैं तो किस तरह जिद होते हो जाती हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी ग्रैनी ने मेरी हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेइंतहा मेहनत की है, और जब कभी उनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो मैं अस्पताल के सर्द कॉरिडोर के किसी कोने में चुपके से आंसू भी नहीं बहा सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी सुर्खरोई आंखें देखकर ग्रैनी को तकलीफ़ होती है, और मैंने कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहती, कभी भी नहीं। उसके आंसू सच्चे शिफाफ मोतियों की तरह टूट टूट कर बिखर रहे थे। इज़्ज़त नहीं जानता था कि बज़ाहिर इतनी बहादुर और मजबूत नज़र आने वाली लड़की के अंदर कितनी वीरानियाँ, कितनी तन्हाइयाँ बसती हैं। तुम्हारी कोई फ्रेंड? हाँ, है ना, जलीलिया जोन्स। बेहद प्यारी और दिल मुँह लेने वाली आदतें हैं उसकी। वो बहुत बशाश लहजे में अपनी इकलौती दोस्त के बारे में बता रही थी। अभी अगर वो यहाँ मौजूद होती तो इस क्रैब को पकड़कर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही होती कि इसे खाकर उसके जिस्म को कितने कार्बोहाइड्रेट्स और कितनी कैलोरीज मिलेंगी। उसकी सुनहरी पलकों की झालर के नीचे मुस्कुराती हुई नम आंखें। इज़्ज़त ने बहुत मुश्किल से खुद को कुछ कहने से रोका था। राइम को आज हर हालत में कोबरा तलाश करना था। वह मुकम्मल तैयारी के साथ उसकी खोज में निकल खड़ी हुई थी। इज़्ज़त एक नोकीली लकड़ी की मदद से दरख्त के तने पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। राइम ने थोड़ा सा उचक कर उसके कंधे के पार देखा और मुस्कुरा दी। स्टेट ऑफ अ ब्रेव गर्ल। बहादुर लड़की की सल्तनत। वापसी पर तुम्हारी एक शानदार था वापसी पर तुम्हें एक शानदार सा डिनर तैयार मिलेगा। इज़्ज़त ने एकदम पीछे मुड़कर कहा तो मुस्कुराकर हाथ हिलाती आगे बढ़ गई थी। अपने शिकार की तलाश में वो बहुत आगे निकल आई थी। शायद उसे खुद भी सिमत का अच्छी तरह तयन नहीं हो रहा था। जंगल की दुनिया देखने में तो एक जैसी ही लगती है। जहाँ से चलना शुरू किया घूम फिर कर दोबारा वहीं आ पहुँचे, लेकिन उसके बाद जंगल का नक्शा मौजूद था।
बहरहाल उसे अपना फेवरेट जाविया नज़र आ गया था। तुम्हें देखकर मेरे अंदर एक अजीब व गरीब ख्वाहिश पैदा होती है कि सिर्फ एक बार मुझे अपनी पीठ पर सवार करने की इजाज़त दे दो बस। ऊपर को उठी हुई गर्दन के साथ ऊंचे लंबे दरख्त के पत्ते खाता यकीनन वो अपनी फैमिली का सरबराह था। पास ही बच्चे घास वगैरह चढ़ने के बजाय माँ से ठिल्लियाँ कर रहे थे। रहीम को यह शरीफ जानवर बहुत पसंद था। ओए गधे के चचा जाट भाई, बेशक अपने लिबास की वजह से तुम मुअज़्ज़िज़ीन की लिस्ट में शामिल हो गए हो, मगर तुम्हारे खदोखाल सब बता देते हैं। ज़ेब्रे आगे पीछे दौड़ते नदी के ऊपर जा रहे थे। राइम अपने बचकाना तबसरों से खुद ही दिल में महसूस हो रही थी। नदी जहाँ पर चालाक मगरमच्छ अपने शिकार के इंतजार में पड़े ऐंठ रहे होते हैं, राइम को उनकी मकारी पर न जाने क्यों गुस्सा आता है जब वो नदी के किनारे दम साधे पानी पीने की गर्ज से आने वाले हिरन और ज़ेबरे वगैरह अचानक झपट पड़ते हैं। यहाँ जंगली झाड़ियों की बहुतात थी। एक जंगली बदरंग की छिपकली तपती रेत पर तेजी से चलती किसी झाड़ी में गुम हो गई थी। अचानक रायम को एक फिनकार सुनाई दी। एक बेहद अजीब उलझी झाड़ी के पास कोबरा फिन फैलाए बैठा था। शायद उसे अपने इलाके में राइम की आमद अच्छी नहीं लगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता राइम की जानिब बढ़ रहा था। राइम बेख्तियार चंद कदम पीछे हटी, लेकिन सांप ने आगे बढ़ना और फिनकारना बंद नहीं किया था। राइम ने कैमरा ऑन किया और एक एक कदम पीछे हटते हुए बहुत एहतियात से उसकी वीडियो बनाने लगी। वो उसकी एक एक हरकत को फोकस किए हुई थी। ओह नो! वो उल्टे कदमों पीछे हट रही थी कि अचानक एक पत्थर से ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ी। सांप उसके बेहद करीब आ गया था, इतने करीब कि वो उसकी आंखों में अपना अक्स देख सकती थी और पहली बार उसे अपनी जान निकलती महसूस हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश कर रही थी। लाशऊरी तौर पर कैमरा अब भी उसके हाथ में सांप को फोकस किए हुए था। उसका एक हाथ बैग के अंदर गन को डिटोल रहा था। उसके साथ साथ वो उठने की कोशिश भी कर रही थी। अचानक सांप अपने और उसके दरमियान चंद इंच का फासला ख़त्म करता उस पर लपकने को तैयार था कि उसने ट्रिगर दबा दिया। सांप एकदम पीछे हटा और तेजी से किसी झाड़ी में गुम हो गया। फायर की आवाज़ से पेड़ों पर बैठे पंछी भी फिर से उड़ गए थे। राइम ने अपनी पेशानी पर चमकते पसीने के कतरे पोंछते हुए सांसें हमवार की थीं। सूरज अपनी मरकजी किरणें अपने दामन में समेटे मगरिब की गोद में सर रखने को बेताब हुआ तो उसने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे। इज़्ज़त अपने मखसूस अंदाज में पेड़ के तने से टेक लगाए यकीनन उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने जंगली बटेरों का शिकार करके उनका मज़ेदार सा डिनर तैयार किया था। सारे में इश्तिहा अंगेज़ खुशबू फैली हुई थी। राइम ने जल्दी से बैग उतारा, मुंह पर पानी के छिपाके मारे और सुर्ख लाइनों वाले काले मफलर से हाथ पोंछती आरामदेह अंदाज में उसके सामने बैठ गई। मैं तुम्हें इतना इल मैनर्ड नहीं समझता था। मज़े से नदीदों की तरह खाती जा रही हो। तारीफ का एक लफ्ज़ बोलते हुए यकीन जानो तुम्हारी शान में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। इज़्ज़त उसकी मायने ख़ेज़ खामोशी से झुंझला गया था। तो माय नाज़ फ़ोटोग्राफ़र इज़्ज़त नासिर को कुकिंग में भी अच्छी खासी महारत हासिल है और हमें ये तस्लीम करने में कतई कोई आड़ नहीं। रहने दो बस। उसकी डार्क ब्राउन आँखों में हल्की सी खफगी थी। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, राइम चहकी। तुम्हारी खुशी का सिरा यकीनन किसी सांप से जाकर मिलता होगा। ऑफ कोर्स एंग्री यंग मैन, मुझे लग रहा है मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। उसके लहजे में महसूस की जाने वाली मुसरत झलक रही थी। इज़्ज़त ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप दरख्त के पत्तों से छेड़छाड़ करती हवा की सरगोशियाँ सुन रहा था। राइम को उसकी आंखों में हल्का सा दुख हलकोरे लेता महसूस हुआ। वो एकदम कुछ बेचैन सी हो गई। इज़्ज़त, आज मेरे मम्मी पापा की 31वीं वेडिंग एनिवर्सरी है और ज़िंदगी में पहली बार हुआ कि मैं इस अहम मौका पर उनके साथ नहीं हूँ। हालांकि उन्हें गिफ्ट करने के लिए इस मौका पर मैंने उनका एक शानदार सा पोर्ट्रेट बनाया हुआ था। रैम टिकटकी बांधे उसके चेहरे पर फैले खूबसूरत रंगों को देखती रही। मम्मी पापा ने केक काटते हुए और मसब ने एनिवर्सरी डार्लिंग माँ पाक गुनगुनाते मुझे कितना मिस किया होगा। वो लाशऊरी तौर पर वहाँ मौजूद नहीं था। बहुत मोहब्बत करते हो तुम अपनी फैमिली से। मोहब्बत तो सभी करते हैं, लेकिन मुझे अपने मम्मी पापा और 12 साला गोल मटोल भाई से इश्क है। वो बहुत वालिहाना अंदाज में उनका जिक्र कर रहा था। जानती हो, मेरी पैदाइश के वक्त मम्मी ने मेरा नाम इज़्ज़त सोचा हुआ था और पापा ने नासिर। फिर दोनों ने बाहमी मशवरे से इज़्ज़त नासिर रख दिया। अब ये हाल है कि मम्मी मुझे नासिर और पापा इज़्ज़त कहते हैं। वो कोई बात याद करके हल्का सा मुस्कुराया था। पापा बेहद मसरूफ़ रहने के बावजूद
دن میں ایک بار میرے ساتھ جم کر شطرنج کی بازی کھیلتے ہیں اور میں آخر میں ہمیشہ جیتتے جیتتے جان پوچھ کر ہار جاتا ہوں، اور پاپا یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اچھی شطرنج اور کوئی کھیل ہی نہیں سکتا۔ رائم گھٹنوں پر بازو لپیٹے بہت توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اور ممی اپنے دن بھر کی مصروفیات میں گھرے رہنے کے باوجود جب اپنے ہاتھوں سے میرے لیے مزے مزے کے کھانے پکاتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھ چوم لوں۔ رائم کو اسے سننا اچھا لگ رہا تھا، بے حد اچھا۔ اور میرا چھوٹا سا گول گپلو بھائی جو کمپیوٹر کی دنیا میں تہلکہ مچانے کے خواب دیکھتا ہے، اسے ممی پاپا سے ہمیشہ یہی شکایت رہی ہے کہ وہ میرے مقابلے میں اسے کم اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اور وہ چپکے چپکے میری کاپی یعنی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کسی طرح بیٹھا میں کس طرح بیٹھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، اور کس طرح ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر ٹی وی دیکھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب اس کی یہ چوری پکڑی جاتی ہے تو بے حد خفا ہو جاتا ہے، سب سے خاص طور پر کہ اپنے آپ سے۔ رائم کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ یہ شخص رشتوں کے، محبتوں کے معاملے میں کتنا امیر ہے۔ اس رات وہ دیر تک رائم کو اپنے بچپن، اپنے اسکول فرینڈز اور فوٹوگرافی کے قصے سناتا رہا تھا۔ عزت، اس کے منہ سے گٹی گٹی سی چیخ نکلی تھی۔ دو انسانی حولے جیپ پر جھک کے شیشہ بجا رہے تھے۔ عزت، اب کی بار وہ زور سے چلائی تھی۔ عزت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ایک نظر رائم کے فخر چہرے پر ڈالی اور دوسری اوہ! عزت گہری سانس کھینچتا جیپ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، اور اس کے پیچھے رائم بھی۔ اس نے عقب سے عزت کا بازو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور خوف کے مارے اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ عزت انہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی بھاری بھدی آوازیں ماحول میں بدنما شگاف ڈال رہی تھیں۔ عجیب و غریب ہولی اور لمبی تڑنگی جسامت والے سیاہ فام وحشی۔ رائم مزید عزت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس نے دماغ کو حاضر کرتے ہوئے ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کی۔ عزت انہیں اس کو اپنی بیوی بتا رہا تھا۔ مزید یقین دلانے کے لیے اس نے بازو سے پکڑ کر رائم کو اپنے ساتھ لگایا۔ بیوی؟ رائم کو اپنے لیے یہ لفظ سن کر بہت عجیب سا لگا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے عزت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں وحشی ایک دوسرے کو دیکھتے کچھ بڑبڑاتے وہاں سے پلٹ گئے تھے۔ تھینک گاڈ بچت ہو گئی، ورنہ یہ اصول پسند محترم تو یقیناً ہمیں اپنی کسی فضول رسم کی بھیٹ چڑھانے کے موڈ میں لگ رہے تھے۔ عزت اب ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا۔ رائم ابھی تک لفظ بیوی میں الجھی ہوئی تھی۔ ہے ریلیکس۔ عزت نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک گئی۔ عزت، ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے، اب ہمارا یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں۔ وہ بلا ارادہ یہ بات کہہ گئی تھی۔ امیزنگ، ان وحشیوں نے تمہیں اتنی جلدی قائل کر لیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو کچھ روز پہلے ہی ایسے غنڈے ہائر کر کے یہ مشکل مرحلہ سر کر چکا ہوتا، کیونکہ ان بھائی صاحبان کو دیکھ کر مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میرا حلیہ بھی کم و بیش ان کے جیسا ہو رہا ہوگا۔ عزت اس کی طرف کا دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ویسے میں تو سمجھ رہا تھا محترمہ خاصی بہادر واقعہ ہوئی ہے۔ وہ اب اسے چڑھا رہا تھا۔ یاد رہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے جانوروں سے نہیں انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ کیا مجھ سے بھی ڈر لگتا ہے تمہیں؟ وہ اپنی طرف انگلی سے اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، صرف انسانوں سے۔ رائم ہنسی تھی۔ عزت ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہا، اور اپنی اس کوشش میں خاصا کامیاب بھی رہا، یہاں تک کہ رائم کی پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں کہہ رہی تھی، عزت سونا نہیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور عزت ساری رات نہیں سویا تھا۔ رائم نے اسے سونے سے منع جو کیا تھا، وہ کیسے اس کی بات ٹال دیتا۔ صبح وہ رائم کے بیدار ہونے سے پہلے ہلکا پھلکا ناشتہ بھی تیار کر چکا تھا۔ 7 بج چکے تھے، لیکن کالی گھنگور گھٹاؤں نے سارے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ صبح ہوا کے نرم جھونکوں کے ساتھ بارش کی بوندیں ایک تواتر سے گرنے لگی تو سارا جنگل جیسے جاگ اٹھا تھا۔ رائم مبہوت سی بازو پھیلائے ہتھیلیوں پر بارش کے قطرے جمع کر رہی تھی۔ یہ اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ اس کے چہرے پر گزری رات کے واقعے کا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ عزت نے سکون کی سانس لی۔ موسم نے بندروں کا موڈ بھی خوشگوار کر دیا تھا، اور اب گودے دار پھل ایک بار پھر ایک تواتر سے ان کی جانب اچھالے جا رہے تھے۔ تمہارے ہمسایوں کا مہمانوں کو رخصت کرنے کا یہ انداز خاصا غیر شریفانہ اور کچھ دل دکھانے والا بھی ہے۔ عزت نے پھرتی سے ایک پھل کیچ کرتے ہوئے رائم سے شکایتاً کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ ویسے مجھے موسم کے تیور بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، ہمارا یہاں مزید رکنا مناسب نہیں،
اسی لیے بوریا بستر سمیٹ کر روانہ ہو جانا چاہیے اب۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ رائم کو جنگل کے پیڑوں، پودوں، پتوں، پھولوں، گھاس، جانوروں، میٹھی آواز میں خوش الحانیاں کرتے پرندوں اور یہاں کی ایک ایک چیز سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ گردن موڑ موڑ کر ایک ایک چیز کو الوداعی نظروں سے دیکھے گئی۔ اسٹیٹ آف بریو گرل کے الفاظ بھیگ رہے تھے۔ ہے پاگل، کیا کرتی ہو؟ سارا سامان بہہ جائے گا۔ آسمان والی بارش کافی نہیں ہے؟ عزت اس کے آنسوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارتاً گویا ہوا۔ کاش یہ پل، یہ لمحے اپنی مٹھی میں قید کر سکتی۔ وہ اپنی بہت ساری یادیں یہاں چھوڑ کر جا رہے تھے اور اسے کہیں زیادہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم؟ بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم؟ یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں۔ وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم؟ رائم نے کسی قیمتی متاع کی طرح عزت کا دیا کارڈ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا تھا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے خود سے دور جاتے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی سنگت نے اسے احساس دلایا تھا کہ زندگی اسے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جتنی کہ نظر آتی ہے۔ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی گرینی اس کے زندہ اور صحیح سلامت لوٹنے پر بے حد خوش تھیں۔ ضبط کرتے کرتے بھی رائم کو گلے لگاتے رو پڑی۔ انہیں لگتا رائم کی کامیابیاں ان کی عمر بڑھا دیتی ہیں اور وہ پھر سے جی اٹھتی ہیں۔ انہیں رائم کو چپ چپ اور اداس سی لگی اور وہ اسے اس کی تھکاوٹ پر معمول کرتی رہیں۔ وہ یہ نہ جان سکیں کہ اس بار سینکڑوں میل دور ایک جنگل میں ان کی پوتی اپنی سب سے قیمتی متاع، اپنا دل ہارائی ہے۔ جلیلیا سنگاپور سے واپس آنے کے فوراً بعد اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ اسے رائم کے حالیہ ٹور کا حال سننے سے زیادہ اپنے سنگاپور میں گزارے شب و روز کا احوال سنانے میں دلچسپی تھی۔ جودت اسے صرف 3 دن کے لیے اپنے پیرنٹس سے ملوانے سنگاپور لے گیا تھا۔ رائم چپ چاپ اسے زور سے بولتا دیکھتی رہی۔ اب وہ اسے اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ رائم کے فیوریٹ کلرز کی شرٹس، انتہائی مہنگے شوز اور بیگ وہ رائم کی پسند سے اچھی طرح واقف تھی۔ سنو، وہاں جنگل میں ایسا کیا تھا کہ تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کر لوٹی ہو؟ وہ اب ایبرو چکا کر پوچھ رہی تھی۔ لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی اداسی کیوں ہے رائم؟ اور رائم نے راز فاش ہونے کے ڈر سے جلدی سے پلکوں کے سنہری ڈالر گرا دی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ جلیلیا کسی بات کے پیچھے نہیں پڑتی تھی۔ اپنا سوال بھلائے وہ اب رائم کو زور و شور سے جودت کی فیملی سے اپنی پہلی ملاقات کا حال سنانے لگی۔ سر ڈیوڈ رائم کے کامیاب لوٹنے پر جتنا خوش ہوتے اتنا کم تھا۔ وہ رائم کو دی ورلڈ کی بیک بون کہا کرتے تھے اور اب اس ڈاکومنٹری کی پریزنٹیشن کی زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھی۔ رائم نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کی سنگت میں اس نے گنتی کے محض چند دن گزارے تھے وہ اس طرح اس کے روم روم میں بس جائے گا۔ وہ موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ موجود تھا۔ اس کی آواز، لہجہ، انداز اور ڈارک براؤن آنکھیں وہ چاہنے کے باوجود کچھ بھی تو نہیں بھول پا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں ایک ساتھ اتنا سنہری پن پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ جاتی۔ بہت کر لی آپ نے ہماری مہمان نوازی، اب ذرا ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں گی؟ وہ اچانک اس کے کان میں سرگوشی کرتا تو وہ بے بسی سے کرسی دھکیل کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ جاتی۔ کاش میں اپنے کیمرے میں یہ خوبصورت منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا۔ کسی بات پر بے ساختہ ہنستے ہوئے وہ ایک دم چپ ہو جاتی۔ یہ میری بیوی ہے۔ وہ سونے کے لیے لیٹتی تو کوئی درد اس کے پہلو میں جاگ اٹھتا۔ ہاں ہاں، تم اتنی بہادر ہو نہیں جانتا تھا میں تو تم اتنی بہادر ہو نہیں جتنا میں تمہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ تک ہار کر دی وائٹ میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تو یہ آوازیں اسے پھر سے وہیں پر لا کھڑا کر دیتی۔ نہیں ہوں میں بہادر عزت، تم جانتے ہو میں بہادر نہیں ہوں۔ مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے اسی نارسائی سے ڈر لگتا ہے، مجھے ہجر کی ان طویل راتوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنا آپ کھو دینے سے ڈر لگتا ہے، اور تم نے میرے سارے ڈر سچ ثابت کر دیے۔ اسے آج شیکسپیئر کا فلسفہ محبت سمجھ میں آیا تھا۔ محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ محبت دماغ کا ایک خلل ہے کہ اگر کوئی انسان اس خلل میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج مشکل ہے۔ سارے خواب، سارے چہرے، سارے مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، صرف ایک چہرہ آنکھوں میں منجمد ہو جاتا ہے، محبوب کا چہرہ۔ گرینی نے کافی پھینکتے ہوئے کچن کی کھڑکی سے اسے بہت دکھ سے دیکھا تھا۔ وہ کتنی دیر سے ٹھوڑی گھٹنوں پر ٹکائے ایک ہی زاویے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ وہ کیسا تھا، کیونکہ جس نے میری پوتی کے دل کی دنیا فتح کی ہو وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کافی کا مگ رائم کی طرف بڑھا دیا اور رائم کو اس پر لگا جیسے وہ ان سے کوئی بات نہیں چھپا پائے گی، اور اس نے گرینی کو عزت ناصر کی ایک ایک بات، اس کے ساتھ گزرا ایک ایک پل سب بتا دیا تھا۔
کتنی عجیب بات ہے نا گرینی، ہم اتنے سالوں سے ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اور اس اجنبی ماحول میں گزارے چند دنوں نے ہمیں دوسرے کے لیے آشنا بنا ڈالا۔ گرینی کی پرسوچ نظریں اس کے قوس و قزح بکھیرتے چہرے سے الجھ رہی تھیں۔ وابستہ ہے میری ذات اس کی یادوں سے اس قدر، یاد نہ کروں تو رات نہیں ڈھلتی، یاد کر لوں تو آنکھ نہیں لگتی۔ رائم، تم اس پریزنٹیشن کے موقع پر عزت کو بلانا چاہیے۔ گرینی کی بات سن کر وہ لمحے بھر کو چپ رہ گئی تھی۔ اگر وہ نہ آیا تو؟ تم بلاؤ، وہ ضرور آئے گا، انہوں نے پراعتماد مسکراہٹ سے کہا۔ رائم نے ایک نظر اس کارڈ پر ڈالی جسے وہ روز اپنے ہاتھوں میں پکڑے دیر تک ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی تھی۔ اس کارڈ پر درج فون نمبر اور پتہ اسے ازبر ہو چکا تھا۔ وہ پہلی بار عزت کے گھر جا رہی تھی اور اپنی تیاری سے حد درجہ غیر مطمئن تھی۔ گرینی مسکراتی نظروں سے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنا ناقدانہ جائزہ لیتے دیکھ رہی تھی۔ میں پہلی بار اتنی کنفیوز ہو رہی ہوں گرینی۔ زندگی میں بہت کچھ پہلی بار ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ سرسبز بیلوں سے ڈھکا وہ چھوٹا سا گھر اندر سے اسے کہیں زیادہ خوبصورت تھا جتنا کہ باہر سے نظر آ رہا تھا۔ پہلا قدم اندر رکھتے ہی اس کا دل عجیب کیفیات میں گھر گیا تھا۔ منصور صاحب، چھٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا دن چائے پینے اور اخبار پڑھنے میں گزار دیں، عزت کی ممی کی خفگی بھری آواز سنائی دی تھی۔ تو مسز، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اتنا اہم دن لان کی گھاس کھودنے یا پھر واش روم کی ٹوٹیاں ٹھیک کرنے میں گزار دوں؟ یہ خوشگوار لہجہ یقیناً عزت کے پاپا کا تھا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں، عزت کی ممی ہنسی تھیں۔ رائم نے آہستگی سے قدم اندر رکھ دیا تھا۔ سامنے والی دیوار پر ان کی فیملی کی فل سائز پکچر تھی۔ عزت نے اپنے دونوں بازو دائیں بائیں اپنی ممی پاپا کے کندھوں پر پھیلائے ہوئے تھے۔ اس کی گہری ڈارک براؤن آنکھیں کھل کر اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھیں، اور اس کے عقب میں مصب اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ رائم مسمرائز سی اس تصویر کو دیکھتی رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ بالکل بھول گئی کہ اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ چٹکتے ہوئے پنجرے میں مقید طوطا اچانک ٹیں ٹیں کرنے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے آگے بڑھی۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں رائم، اسے اپنا تعارف کروانا بہت مشکل لگا تھا۔ اوہ، دی وائلڈ والی رائم، عزت کے پاپا گرم جوشی سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیئر کے بعد مجھے تمہاری بہادری نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، رائم مسکرا دی تھی۔ کم آن بیٹے، کھڑی کیوں ہو؟ عزت کی ممی اسے اپنے ساتھ لے کر صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ عزت، اس کی متلاشد نگاہوں نے عزت کو تلاشنا شروع کیا۔ عزت کے پاپا کی کوئی ضروری کال آ گئی تو وہ معذرت کرتے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ ایکچولی آنٹی، میں عزت کو اپنی پریزنٹیشن سرمنی کا انویٹیشن دینے آئی تھی۔ رائم کو جھجک کر بولی تھی اور سنہری کارڈ ان کی طرف بڑھا دیا تھا۔ عزت آفس ورک کے سلسلے میں اٹلی گیا ہوا ہے، میں اسے تمہارا میسج دے دوں گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ تقریب کب ہوگی؟ انہوں نے کارڈ کھولا۔ اس تھرسڈے کو۔ رائم اب قدرے ریلیکس ہو کر ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس دن عزت کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، اگر تم اس کی ہیلپ نہ کرتی تو شاید۔ ان کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ پلیز آنٹی، بچانے والا تو خدا ہے، میں صرف وسیلہ بنی تھی۔ عزت نے ٹھیک کہا تھا، تم واقعی بہت پیاری ہو۔ ان کے اس طرح بے ساختہ کہنے پر رائم چھینپ گئی تھی۔ پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا، بس اب ہمارا ایسا کام کرے گا، مگر یہ تو کوئی نہ جانے۔ دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتا وہ یقیناً مصب ہی تھا، بے حد سرخ اور گول مٹول۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتا وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ رائم کو دیکھنے لگا۔ رائم آپی؟ وہ اسے پہچاننے کی صحیح کر رہا تھا اور رائم تو اس کے طرز تخاطب پر ہی گمسم ہو گئی تھی۔ رائم آپی، اس نے زیر لب دہرایا اور لگا منہ میں مٹھاس ہی کھل گئی تھی۔ آپ دی وائلڈ والی رائم ہے نا، جو جنگل میں بھیان؟ رائم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ او گریٹ! نہ جانے اس سے زیادہ خوشی کس بات پر ہوئی تھی، رائم کو اپنے گھر دیکھ کر یا اپنے اس اندازے کی درستگی پر۔ بہرحال رائم کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو انویٹیشن صرف بھیان کے لیے ہے، ہمارا داخلہ ممنوع ہوگا۔ وہ کارڈ کو لٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ بیٹا جی، نیکسٹ ویک آپ کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں، یہ بات آپ کیوں بھول جاتے ہو؟ ممی چائے کی ٹرالی دھکیلتی اندر داخل ہوئیں۔ جو بات دن میں 8 بار ریمائنڈ کرائی جائے، اسے بھولنے کی جسارت کون کر سکتا ہے بھلا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ رائم کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ ان کے ساتھ گپ شپ کرنے میں کافی وقت بیت گیا تو رائم جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مصب اسے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا۔ رائم آپی،
ایک بات پوچھوں؟ رائم رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بھیان کی جب دائیں ٹانگ زخمی تھی تو وہ لنگڑا کر کس طرح چل رہے تھے؟ اس طرح یا اس طرح؟ رائم پہلے تو منہ پھاڑے ناسمجھی سے اسے لنگڑا کر چلنے کی ایکٹنگ کرتا دیکھتی رہی، مگر جب اصل بات سمجھ آئی تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے عزت کی بات یاد آ گئی تھی۔ ارے آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا، کہیں بھیان نے آپ کو… اوہ نو! ہنسی روکنے کی کوشش میں رائم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ وہ چور کی داڑھی میں تنکے کے مزداق منہ پھلائے کھڑا تھا۔ مسز ڈارلنگ، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حیران ہو رہی تھی کہ کسی کی باڈی لینگویج اپنے بھائی سے اتنی بھی مل سکتی ہے بھلا۔ تمہارا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھنے کا انداز، کپ کو یوں 2 انگلیوں میں سٹائل سے پکڑنا، یہاں تک کہ چلنے کا انداز بھی سیم ٹو سیم عزت جیسا ہے۔ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہیں تمہارے بھائیان چوری چپکے تمہارے سٹائل کی کاپی تو نہیں کرتے؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے خاصی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ہیں؟ سچ؟ بس اب ساری خف کی بھلائی خوشی سے اچھل ہی پڑا۔ 120% سچ۔ رائم اس کی سلکی بال بکھیرتی مسکراتے باہر نکل گئی۔ آج وہ گرینی کے کہنے پر اپنی عادت کے برخلاف خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ بقول ان کے، میں چاہتی ہوں آج کے دن میری پوتی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگے۔ ریڈ اینڈ بلیک شفون کے شلوار قمیص جس پر دھاگوں کی کڑھائی اور شیشوں کا کام بنا ہوا تھا میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے پونی ٹیل بنانے کی بجائے اپنے شولڈر تک آتے اسٹیپ کٹنگ بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ کانوں میں بلیک سٹون کے آویزے، ہونٹوں پر ڈارک لپسٹک اور کلائی میں بندھی وہ نفیس سے رسٹ واچ۔ گرینی اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے اپنی پلکیں نہیں جھپکا پائی تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار افسوس ہو رہا ہے کہ میں لڑکا کیوں نہیں ہوں۔ جلیلیا کا تعریف کرنے کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ رائم نے جھینپ کر ایک تھپ اسے رسید کی تھی۔ اس نے جودت کے کہنے پر آج بلیک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ رائم اس وقت اسٹیج پر سینکڑوں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وال ٹو وال ٹچ اسکرین پر بار بار اسے بتوں میں چھپے، درختوں میں لٹکے، پانی کی لہروں میں ڈوبتے ابھرتے، جھاڑیوں میں گم ہوتے خطرناک قسم کے سانپوں کے ساتھ نبرد آزما ہوتے دکھایا جا رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر اس کی بہادری کی وجہ سے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اس کے مداح تالیاں پیٹ رہے تھے، اس کے کام کو سراہ رہے تھے، اور وہ مسکراتے ہاتھ ملا کر عاجزی سے ان کی تعریفیں وصول کر رہی تھی۔ اچانک کیمروں کی فلیش لائٹس اور چکا چوند روشنیوں میں اسے وہ بیٹھا نظر آیا تھا۔ رائم کا دل لمحہ بھر کے لیے تھم کر رہ گیا تھا۔ اتنی دور سے بھی اسے عزت کی نگاہوں میں اپنے لیے فخر کا احساس لو دیتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس پل ہر چہرہ، ہر منظر، ہر بات، ہر آواز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ سر ڈیوڈ کے پاؤں خوشی کے مارے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ سب کچھ ان کی توقع سے بھی بڑھ کر شاندار ہوا تھا۔ ایک بار پھر ان کے چینل کا ڈنکا بج رہا تھا۔ وہ رائم کو مایہ ناز پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز، سرمایہ کاروں سے ملوا رہے تھے۔ ایکسکیوز می پلیز، وہ غائب دماغی سے ان کی باتوں کا جواب دیتی معذرت کر کے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی تھی۔ کانگریچولیشنز! عزت نے گرم جوشی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، جسے وہ اپنے ہوش میں کئی ثانیے تک پکڑے کھڑی رہی۔ یہاں بہت کراؤڈ ہے، کہیں باہر چلیں؟ وہ اسے اجازت لے رہا تھا۔ شور! رائم انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتی کسی کو بتائے بغیر اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ یہ تقریب اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مایہ ناز فوٹوگرافر میرے ایک بار بلانے پر چلا آئے گا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ مجھے بھی نہیں لگتا تھا کہ بہادر حسینہ مجھے انوائٹ کرنے اسپیشلی میرے گھر آئے گی۔ وہ ہنسا تھا۔ وہ ایک پارک میں آ کر رک گئے تھے، جہاں رائم اکثر اپنا فارغ وقت اسی کونے والی سنگی بینچ پر بیٹھ کر گزارتی تھی۔ عزت، تمہیں وہ بندر یاد ہے نا جس نے ہم پر گودے دار پھل پھینکے تھے، اور پھر بڑا سا کالا پتھر جس پر بیٹھ کر ہم نے ڈھیروں باتیں کی تھی، اور وہ جنگل کی پہلی بارش، اس کی بوندیں آج بھی مجھے اپنی ہتھیلیوں پر گرتی محسوس ہوتی ہیں، اور تمہارے ان بٹیروں کا شاندار سا ڈنر کا ذائقہ تو ابھی تک میری زبان سے نہیں اترا۔ اور رائم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اپنی کون کون سی یاد شیئر کرے۔ رائم ان میں سے کچھ بھی بھولنے کے لائق نہیں، کبھی بھی نہیں۔ عزت اس کے بے تحاشا خوشی سے جگمگاتے چہرے کو دیکھ کر آہستگی سے بولا تھا۔ میں اگلے ہفتے پاکستان جا رہا ہوں۔ عزت نے اپنی نظریں پارک میں ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے بچوں پر ٹکا دی تھی۔ پاکستان کیوں؟ وہ قدرے حیرت سے بولی۔ میرے پیرنٹس نے وہاں میری کزن کے ساتھ میری شادی طے کر دی ہے، اگلے جمعے کو نکاح ہے۔ رائم اپنی جگہ پر فریز سی ہو گئی۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ عزت کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عزت کی شادی؟ عزت اس کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا؟
رائم وہ ان آنکھوں کا سنہری پن پھیکا پڑتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رائم بنا ایک لفظ کہے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وحشت زدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سلوک کے ناروا کا اس لیے شکوہ نہیں کرتا کہ میں بھی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکتی بے تحاشا بھاگ رہی تھی۔ اسٹیٹ آف بریو گرل کے الفاظ بھیگ رہے تھے۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری پلکیں، تمہارے بال، تمہارا چہرہ اور تمہاری مسکراہٹ پہ اتنا سنہری پن کیوں جھلکتا ہے رائم؟ اس کے سرخ سینڈل کا اسٹرپ ٹوٹ گیا تھا مگر وہ پھر بھی بھاگتی رہی۔ اگر تم چاہو تو اپنی خوش نصیبی پر رشک کر سکتی ہو کہ اس مائع ناز فوٹوگرافر کی مدد کرنے کی تمہیں سعادت حاصل ہوئی ہے۔ لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے مگر پھر بھی بھاگتی رہی۔ مانا کہ تم بہت بہادر ہو لیکن اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے تمہیں موت کے منہ میں دینے کا کوئی حق نہیں سمجھی۔ وہ کس حق سے اس پر چلایا تھا؟ میں تو سمجھا تھا محترمہ خاصی بہادر واقع ہوئی ہے۔ اس کا پاؤں بری طرح کسی پتھر سے ٹکرایا لیکن وہ پھر بھی بھاگتی رہی۔ ہے پاگل، آسمان والی بارش کافی نہیں ہے۔ آنسوؤں کے دھند کے آگے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر وہ پھر بھی بھاگتی رہی۔ کیا مجھ سے بھی ڈر لگتا ہے تمہیں؟ وہ بستر پر گری اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ وہ 4 دنوں تک بے سدھ پڑی بخار میں پھنک رہی تھی۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ سسکیوں کی صورت میں اس کے خوش لبوں پر آ کر دم توڑ جاتے۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ سختی سے آنکھیں بند کیے اپنے تئیں حقیقت جھٹلانے کی لاشعوری کوشش کر رہی تھی۔ رائم اس کی لرزتی پلکیں دیکھ کر گرینی کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ گرینی کے علاوہ کسی اور کی محبت میرے نصیب میں ہی نہیں۔ وہ ایک بار پھر گرینی کی گود میں منہ چھپا کر سسک پڑی تھی۔ اس کی ہر خواہش، ہر ضرورت، ہر خواب پورا کرنے کے لیے گرینی نے بے انتہا محنت کی تھی۔ لیکن یہاں اس مقام پر آ کر وہ جان گئی تھی کہ رائم کی دلی خوشی کے لیے انہیں کسی محنت کی نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دستے دعا اٹھا لیے تھے۔ جلیلیہ کی شادی طے ہو گئی تھی اور وہ رائم پر سخت برہم تھی۔ شرم تو نہیں آتی؟ اکلوتی دوست کی شادی ہو رہی ہے اور محترمہ یہاں پڑی بستر توڑ رہی ہیں۔ خدا کسی دوست تو بس دشمن کو ہی دے۔ وہ خاصی جارحانہ تیور لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اگرچہ گرینی سے وہ سب جان کر اسے بہت دکھ ہوا تھا لیکن وہ رائم کے زخموں کو چھیڑنے کی بجائے اسے چیئر اپ کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تو بڑی سگی بنتی ہو لیکن جھوٹے منہ تک یہ نہیں پوچھا کہ شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ اس سلسلے میں کوئی مدد تو نہیں چاہیے؟ وہ زبردستی اپنے لہجے میں بشاشت پیدا کرتے مصنوعی تعصب سے بولی تھی۔ ورنہ ہمیشہ نکسک خلیے میں رہنے والی رائم کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ مبارک ہو جلیلیہ، اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن آنسو بے مروتی سے اس کی کوشش کو ناکام بناتے بہہ نکلے تھے۔ جلیلیہ نے بہت خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ جو ہمارا ہے وہ ہمیں ہی ملے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور جو ہمارا نہیں وہ ہمیں کبھی مل ہی نہیں سکتا چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ گرینی چائے کے لوازمات لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ رائم نے صورت سے اپنا چہرہ رگڑا تھا۔ گرینی اس کی سرخ آنکھوں کو کسر نظر انداز کرتی جلیلیہ کو پاکستان کی شادیوں کے بارے میں بتانے لگی کہ کس طرح شادی سے کئی روز پہلے دلہن کو مایوں بٹھا دیا جاتا تھا۔ اسے گھر تو کیا کمرے سے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کا بھی دلہن کے کمرے میں جانا مایوس سمجھا جاتا تھا۔ گرینی، آپ رائم کی شادی بالکل اسی طرح مشرقی انداز میں کیجیے گا، پھر میں خوب انجوائے کروں گی۔ جلیلیہ کے پرجوش انداز پر گرینی ہنستی تھی جبکہ رائم نے بہت سختی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی اندر کہیں۔ اس کا جلیلیہ کی شادی میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا لیکن وہ اتنے اہم موقع پر اپنی دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نہا دھو کر صرف لباس بدلا تھا، بالوں کی حسب عادت پونی ٹیل بنائی اور کلائی میں بندھی سلور رسٹ واچ پر نظر دوڑائی تھی۔ گرینی کو اپنے جانے کا بتانے ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اگرچہ اس نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی اسے فریش حلیے میں دیکھ کر گرینی کو بہت اچھا لگا۔ روایتی انداز میں دلہن بنی جلیلیہ سرخ اور سفید پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی حسب عادت عورت کی جانب جھکی اس کے کان کھا رہی تھی۔ رائم پر نظر پڑتے ہی پرجوش انداز میں ہاتھ ہلایا تھا۔ تم کچھ دیر کے لیے منہ بند کر کے نہیں بیٹھ سکتی؟ دلہنیں یوں پٹر بٹر بولتی اچھی نہیں لگتی، لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل! رائم نے اسے گلے ملتے ہوئے گرکا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دراصل میں جودت کو کچھ دیر کے لیے بھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ رائم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ رائم، جانتی ہو جب میں پہلی بار جودت کی فیملی سے ملنے سنگاپور گئی تھی تب میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا ادھر ادھر ہوئی تو جودت کی ممی کہہ رہی تھی، کتنا بولتی ہے یہ لڑکی۔ جودت کہہ رہا تھا، ممی ابھی تو یہ شرم کی وجہ سے زیادہ نہیں بول پا رہی ورنہ عام روٹین میں تو صرف سانس لینے کا بریک لیتی ہے، ہاں ہاں۔
سامنے سے آتی جودت کی ممی کو دیکھ کر وہ رائم کی جانب جھکی، آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی، چپ کرو بدتمیز۔ رائم اسے گھورتی اب جودت کی ممی سے مل رہی تھی۔ آنٹی، آپ کی فیملی بہت لکی ہے جسے جلیلیہ جیسی بہترین اور زندہ دل لڑکی کا ساتھ ملا ہے، وہ جودت کی ممی سے کہہ رہی تھی۔ لکی تو وہ ہوگا جسے تم ملو گی میری جان، جلیلیہ نے دل میں کہا اور بہت آہستگی سے اپنی انگلی کے فور سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ رائم تھکے تھکے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ پورے گھر میں ویرانی اور برسمردگی چھائی ہوئی تھی۔ کرسٹل سٹینڈ میں رکھے پنک روز مرجھا کر سوکھ چکے تھے۔ گرینی نے کتنے دنوں سے یہاں تازہ پھول نہیں سجائے تھے۔ وہ حساب لگاتی اندر آ گئی تھی۔ گرینی کے انڈور پلانٹس اپنے نظر انداز کیے جانے کا شکوہ کر رہے تھے۔ رائم کے بعد مجھے اپنے یہ پودے بے حد پیارے ہیں۔ گرینی نے اپنے پودوں کو پانی کیوں نہیں دیا؟ سامنے چھوٹا سا لاؤنج خالی پڑا تھا۔ کتنے دنوں سے گرینی اپنے مخصوص کاؤچ پر کافی پیتی دکھائی نہیں دی تھی۔ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ گرینی کام ختم کرنے کے فوراً بعد احتیاط سے اسے بند کر دیا کرتی تھی۔ آج 15 تاریخ تھی۔ سیٹرڈے کو انہوں نے ڈاکٹر اینتھونی کے پاس چیک اپ کے لیے جانا تھا اور آج سیٹرڈے کو گزرے 3 دن بیت چکے تھے۔ سینٹرل ٹیبل پر پڑی فلاورز اور لائٹ پر دھول کی تہ جم چکی تھی۔ گرینی اپنی اس پسندیدہ کتاب کو روزانہ پڑھتی تھی اور اب اس پر جمی گرد کی تہ یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ کتنے دنوں سے یہ کتاب کھول کر بھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ اتنا ڈھیر سارا غیر معمولی پن کہاں سے آ گیا ہماری زندگی میں؟ اس کا رخ گرینی کے کمرے کی جانب تھا۔ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی، بس میری رائم کو دل کی خوشی عطا کر دیجیے۔ وہ ٹٹک کر دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ گرینی صرف اس کی دادی ہی نہیں بلکہ اس کی ماں، باپ، بہن، بھائی، دوست سب کچھ تھی۔ وہ اس کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہی تھی۔ رائم ساکت نظروں سے ان کا ہچکیوں سے لرزتا ضعیف وجود دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اپنے دل میں اٹھتے سارے سوالوں کے جواب اسے مل گئے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بولٹے قدموں وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ آج ایک اور رات اس نے جاگ کر گزارنی تھی، لیکن اس بار سوچنے کے لیے اور بہت کچھ تھا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گرینی کی مخصوص نرم آواز جہارسو اجالا بکھیر رہی تھی۔ وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنی ناشکری پہلے تو کبھی نہیں رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی شفاف ہتھیلیوں پر گر رہے تھے اور اس کے دل میں ڈھیر سارا سکون اتر رہا تھا۔ اس نے بہت دل لگا کر گرینی کا پسندیدہ ناشتہ تیار کیا۔ گڈ مارننگ۔ وہ پردے سمیٹتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی جس میں آنسوؤں کی نمی شامل نہیں تھی۔ گرینی متعجب سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یقین جانیے آج بھی سورج وہیں سے نکلا ہے جہاں سے روز نکلا کرتا ہے۔ نرم چمکیلی کرنوں نے کونے خدروں میں گھسی اداسی اور وحشت ناک تاریکی کو اذن رہائی دے دیا تھا۔ گرینی، میں سوچ رہی تھی سیٹنگ چینج نہ کر دیں، کچھ نیا پن آ جائے گا۔ جیسے تم مناسب سمجھو۔ وہ حیران زیادہ ہو رہی تھی یا خوش، رائم اندازہ نہ لگا سکی۔ میں ساتھ والے مائک کو بلا کر لاتی ہوں، چیزیں ادھر ادھر کرنے میں مجھے اس کی ہیلپ درکار ہوگی۔ وہ پونی ٹیل جھلاتی چپاک سے باہر نکل گئی اور گرینی یکٹک اسے پھرتی سے ایک کے بعد ایک کام نپٹاتے دیکھ رہی تھی۔ پورا دن لگا کر اس نے سارے گھر کا منظر ہی بدل دیا تھا۔ کرسٹل سٹینڈ پر بکھری سوکھی پتیاں اور ٹہنیاں ہٹا کر تازہ پنک روز سجا دیے۔ گرینی کے پودوں کو پانی سے نہلایا تو وہ سر جھکائے کھڑے تھے، سارے گلے شکوے بھول کر پھر سے سر اٹھا کر لہلہانے لگے۔ فلاورز آف لائف کے ساتھ ڈھیر سارے پھول رکھ دیے تھے۔ مزیدار سی بلیک کافی لا کر گرینی کے ہاتھ پہ تھمائی۔ آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ مگ کے نیچے چٹ پھڑپڑا رہی تھی، وہ پڑھ کر مسکرا دی۔ اس حلیے میں تو میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ بالوں کا سارا کلر اتر گیا ہے۔ مسز جان، مائیکل کو دیکھا ہے آپ نے؟ وہ دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی خود پر توجہ دیں نا تو آپ گرینڈما نہ صحیح ماں تو لگ سکتی ہیں۔ ان کے بالوں میں ریڈش براؤن کلر کرنے کے ساتھ ساتھ زبان بھی خوب چل رہی تھی۔ گرینی مسلسل اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ رائم، موسم کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کوئی نہیں، اتنا رومانٹک موسم تو ہو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے چیزیں سمیٹی تھیں۔ ہم 10 منٹ بعد نکل رہے ہیں۔ تیاری کے لیے زیادہ وقت نہیں ملے گا۔ وہ اونچی آواز میں وارننگ دیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اور تارکول کی صاف شفاف سڑک پر گرینی کا ہاتھ تھامے ہلکی ہلکی بوندا باندی سے لطف اٹھا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے پیاروں کو خوش رکھنا اور خوش دیکھنا کتنا خوش کن احساس ہے۔ ہماری ذرا سی توجہ، ذرا سی محنت اور ذرا سی کوشش ان کے وجود اور دل میں اترتی ساری بے رونقی اور اداسی کہیں دور لے جاتی ہے۔
رائم نے گرینی کی خاطر زندہ رہنا خوش ہونا تو سیکھ لیا تھا، لیکن کبھی کبھی دل کا سکوت اتنا بڑھ جاتا کہ وہ گھبرا کر باہر نکل آتی۔ آج بھی وہ اپنے مخصوص سنگی بینچ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد مخصوص کلون کی خوشبو کا احساس ہوا، لیکن وہ جوں کی توں بیٹھی رہی۔ اگر یہ خواب ہے تو اسے خواب ہی رہنا چاہیے۔ جانتی ہو رائم، کبھی کبھی ہمارے ساتھ اتنا عجیب، اتنا غیر متوقع ہو جاتا ہے کہ ہم حیران ہونے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ رائم نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تھا۔ یہ کوئی خواب، کوئی ایلیوژن نہیں تھا۔ وہ سامنے پھولوں پر رقص کرتی سنہری تتلی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ آج بھی اس کے اتنے ہی قریب بیٹھا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو ہاتھ بڑھا کر چھو لیتی، لیکن اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ جو ہمارا اللہ ہے نا، ہمیں ہماری خوشیوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، بس ہمیں ہی سمجھنے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے۔ رائم کی نگاہیں اس کے ایک ایک نقش کو بے چینی سے چھو رہی تھیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے پیرنٹس نے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر میری شادی طے کر دی، تو میں غم اور غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ ساری زندگی میری ایک ایک خواہش کا خیال رکھنے والوں نے میری مرضی کے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں ان کی پسند کردہ لڑکی سے شادی کر کے بے ایمانی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ مکمل ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میں انہیں یہ سب نہیں کہہ پایا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ میرے بے مثال والدین نے کس بلبوتے پر اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا۔ انہیں مجھ پر بھروسہ تھا، اعتماد تھا، مان تھا، اور میں ان کا مان توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ساری زندگی میری چھوٹی بڑی ہر خواہش کا احترام کرنے والوں نے پہلی بار اپنا حق استعمال کیا تھا۔ میں کیسے ان سے یہ حق چھین کر ان کی پہلی خواہش رد کر کے اپنے خوابوں کا محل تعمیر کر لیتا؟ میری ساری مزاحمت کہیں اندر ہی دم توڑ گئی۔ بنا ایک لفظ کہے میں نے ان کے حکم پر سر جھکا دیا۔ خوشی سے چمکتے یہ چہرے مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں اپنے اجڑے دل کو نظر انداز کر کے اپنے والدین کے ارمانوں کا گلستان مہکانے ان کے ساتھ پاکستان چلا گیا تھا۔ وہ اب سامنے دیکھ رہا تھا، اور رائم اسے شادی کے ہنگامے عروج پر تھے کہ وہ سب ہو گیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں سیڑھیاں اتر کر کوریڈور سے گزر رہا تھا کہ زہرا کے کمرے سے آتی آوازوں نے میرے قدم روک دیے۔ میری چچا زاد زہرا، جس کے ساتھ ٹھیک ایک دن بعد میری شادی ہونے والی تھی، ہمارے تایا زاد عامر سے محبت کرتی تھی، اور اب وہ دونوں اپنی ناکام محبت پر کفِ افسوس من رہے تھے۔ تایا ابا کے روب اور خاندانی روایت نے انہیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن میں ایک ساتھ اتنی زندگیاں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ممی کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی، اور ممی نے اتنی سمجھداری سے سارا معاملہ ہینڈل کیا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ پاپا اور چاچو، زہرا کے والد، ان کے سمجھانے پر تایا ابا نے غیرت اور انا کا علم بلند کرنے کے بجائے عامر اور زہرا کی شادی کر دی تھی۔ رائم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ واپسی کا سفر ہمیشہ تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ میرے پاؤں مزمل تھے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جن سنہری آنکھوں میں میں بے یقینی کا ایک عالم چھوڑ آیا ہوں، وہاں میرے لیے اب کچھ بچا بھی ہوگا یا نہیں۔ رائم نے اس پل اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ رائم، اس نے رائم کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ اس کی مضطرب نگاہوں میں واضح سوال موجود تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عزت؟ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں بلاغت کا ٹھہراؤ تھا۔ محبت مرد کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور عورت کی پوری زندگی۔ تم نے اس وقت جو فیصلہ کیا وہ بہترین تھا، لیکن جس دن مجھے لگا کہ تم میری زندگی میں نہیں رہے تو میں نے اپنی محبت کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اسے اب کبھی نہیں کھلنا تھا، کیونکہ میں نے اپنے دل کے جس اونچی مسند پر تمہیں بٹھایا تھا، وہاں پر میں تمہارے علاوہ کسی اور کا سایہ تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عزت کے چہرے پر ڈھیروں سکون پھیلا تھا۔ تو دی وائلڈ کی بہادر حسینہ نے اپنے دل کی سلطنت پہلے ہی میرے نام کر دی ہے، اور میں بیچارہ خواہ مخواہ اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ مائع ناز فوٹوگرافر نے مجھے اپنی مدد کرنے کی جو سعادت بخشی تھی، اس کا کچھ تو صلہ اسے ملنا چاہیے، ہے نا؟ رائم شرارت سے کہتی اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رائم، گرینی کے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں پھولوں کی زبان تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ذرا مجھے بتاتی چلنا کہ یہ پھول کس کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ روش کے دائیں اور بائیں جانب مختلف قسم اور رنگ کے پھول تھے۔ عزت ایک ایک پھول توڑتا جا رہا تھا، اور رائم اسے بتاتی جا رہی تھی۔ یہ محبت کے لیے، انتظار کے لیے، اعتماد کے لیے، دوستی کے لیے، یہ والا شکریہ کہنے کے لیے، وفا کے لیے، معزت کے لیے، اور یہ پورا گلدستہ۔ عزت نے رک کر سارے پھولوں کی ٹہنیاں ملا کر خوبصورت گلدستے کی صورت میں رائم کی جانب بڑھا دیا تھا۔ زندگی بھر کے لیے
राइम ने इज़्ज़त के हाथ से गुलदस्ता लेकर सारे फूल इज़्ज़त के ऊपर हवा में उछाल दिए थे। पार्क में मौजूद लोग हैरतज़दा नज़रों से इज़हार मोहब्बत के इस अनोखे मंज़र को देख रहे थे और इज़्ज़त का हाथ थामे फूलों भरी रविश पर चलती राइम ने सोचा, वाकई हमारा अल्लाह हमें हमारी खुशियों को हमसे ज़्यादा जानता है, बस हमें ही समझने में कुछ देर लग जाती है। दी एंड। सो दिस वॉज दी एंड ऑफ हुए तुम मेहरबान। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं एक नए नॉवल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।